बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, ट्रंप इज़ इन बीजिंग। हम जानते हैं बहुत अहम मुलाकात है, दुनिया के दो ताकतवर तरीन लोगों की मुलाकात है, ताकत का मुकाबला है, तिजारत की बात है, लेकिन फड्डा भी है पीछे बहुत बड़ा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हम जानते हैं कि बीजिंग में चाइना की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ताइवान के हवाले से स्ट्रेट वार्निंग दी गई है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है। अब आपको बताना भी ज़रूरी है कि आखिर अमेरिका के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है। एक टेक्नोलॉजी है दुनिया की जिसे कहा जाता है सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। एक छोटी सी चिप होती है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होती है। आपके मोबाइल फ़ोन, आपके माइक्रोवेव, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका एसी, आपकी गाड़ी, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होती है सेमी कंडक्टर चिप्स। और इन चिप्स का जो पेटेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका के पास है और अमेरिका इनको असेंबल करता है। सबसे बड़ी असेंबली लाइन इस वक्त ताइवान में है, फिर जापान में है, फिर साउथ कोरिया में है, लेकिन जो ताइवान में सबसे बड़ी असेंबली लाइन है वो अमेरिका के लिए इस वक्त प्राइसलेस है। उसकी वो कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि उस असेंबली लाइन की वजह से अमेरिका को दुनिया की टेक्नोलॉजी में वो एज मिलती है जो किसी और के पास नहीं है। उसकी इस टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन नहीं सकता, जिसकी वजह से वो बहुत कमाता भी है। और चाइना, क्योंकि आप जानते हैं 1997 में चाइना हांगकांग ब्रिटिश रूल से अपने पास ले चुका था और चाइना ने ये ताइवान के लिए भी कहा था कि ताइवान ने भी चाइना में शामिल होना है, रिपब्लिक में शामिल होना है। और ताइवान के ऊपर चाइना की नज़रें काफ़ी वक्त से हैं और गर्मा गर्मी ताइवान में की वजह से अमेरिका और चाइना के दरमियान रहती है। और अब चाइना ने, आपको मालूम है, थोड़ा वक्त पहले ताइवान के जो अपोजिशन लीडर थे उनके साथ भी मुलाकात की। चाइना ये चाहता है कि बिना लड़े झगड़े खुश असलूबी के साथ, जिस तरीके से हांगकांग 97 में चाइना को मिला था, उसी तरीके से ताइवान भी चाइना को मिल जाए। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इससे पहले वो सेमी कंडक्टर की जो असेंबली लाइन है वो अमेरिका में क्रिएट कर ली जाए, ताकि अमेरिका ताइवान पे डिपेंडेंट ना रहे। और ये इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, इतनी हसास है और इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतनी नफासियत चाहिए होती है, डिस्क बनानी है और उसके ऊपर सारी प्रिंटिंग होनी है, कि अमेरिका को भी अभी 20-25 साल लग सकते हैं ताइवान जैसी असेंबली लाइन यूनाइटेड स्टेट्स में बनाने के लिए। उन्होंने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन उस काम की रफ्तार ये बता रही है कि वक्त लगेगा। तो चाइना ने वार्निंग दे दी है, ताइवान मेरी रेड लाइन है। अमेरिका तिजारत करने की बात कर रहा है, अपने सारे CEOs को साथ लेकर गया है। अमेरिका वो मुल्क है जिसके ऊपर 40,000 अरब डॉलर का कर्जा है, लेकिन क्योंकि उसका नोट इजराइल छापता है, इसीलिए वो इजराइल का हमेशा साथ देता है। इजराइल उसके साथ खड़ा है कि आप कर्जे लेते रहो, मैं छापता रहूँगा, डॉलर की डोमिनेंस रहेगी। और चाइना ये चाहता है कि डॉलर ख़त्म हो, पेट्रो डॉलर ख़त्म हो और युआन के दौर आए, उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड हो। ये सारी सूरत हाल है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, जिन्हें UAE ने कया सारा ही कहा है कि गलत खबरें हैं। ये वो खबर ये थी कि नेतन्याहू, इजराइल के वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया है। ईरान ने वार्निंग दे दी कि अगर ये खबर सच्ची हुई तो UAE के बुरे वक्त आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ईरान ने ये भी कहा है कि हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सबके लिए खुला है। जो ईरान की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कम्युनिकेशन में है, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला है। इस पूरी सूरत हाल को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारे वज़ीर ख़जाना चाइना जा चुके हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब अगले हफ्ते जा रहे हैं। वजह यही है कि हमें चाइना से पैसे चाहिए। हम वहाँ पे पैंडा बॉन्ड्स फ्लोट कर रहे हैं $250 मिलियन के, और आगे चल के हमें ये $1 बिलियन तक लेके जाना है। इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे ही हैं। हम सऊदी अरब, चीन और अपने दीगर दोस्तों से पैसे मांगते रहते हैं। कुछ दोस्तों को इस महीने पिछले महीने वापस भी किए हैं सऊदी अरब की मदद से। तो माशी हालात कैसे हैं वो तो हम सब जानते हैं, उसके ऊपर भी आज मैं बात करना चाहता हूँ। अरकान पार्लियामेंट की भी बात करना चाहता हूँ। हमारे अरकान पार्लियामेंट बेमिसाल हैं, लाजवाब है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने आज देखा कि आज पीपल्स पार्टी की रुकन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नफीसा शाह साहिबा, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर असेंबली को मुबारकबाद दी, नेशनल असेंबली को, कि मुबारक हो, आज आपका पहला पेपरलेस डे है। आज वो पहला दिन है कि जब आप कागज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपने सबको iPads मुहैया कर दिए हैं। फिर उन्होंने दरख्वास्त की स्पीकर साहब से कि खुदारा वो iPads टेबल में नस्ब करवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मेंबरान वो घर छोड़ के आ गए हैं, शायद उनके बच्चे उसके ऊपर गेम्स खेल रहे होंगे। और हम ये जानते हैं कि फिर एक और खातून थी जो उठी, उन्होंने कहा कि मैं iPad लाई हूँ, लेकिन यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट का हाल भी हमारे मुल्क में सुभान अल्लाह है। पर हमारी वज़ीर साहिबा शिजा साहिबा वो आज दिफा कर रही थी कि हमने बहुत कुछ किया है, 5G का स्पेक्ट्रम लॉन्च हो गया है, इस्लामाबाद में मिल रहा है, कहीं और नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे बिलाल भुट्टो साहब की वो बात याद आती है कि हमें 4G के नाम पर 2 और 3G भी मुश्किल से दिया जा रहा है। तो आज अरकान की जो एक ख्वाहिश थी वो कायमा कमेटी बराए दाखिला में पूरी हुई।
اور انہوں نے یہ بل منظور کیا ہے، جس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ کے بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کو بلو پاسپورٹ دیا جائے گا، برٹش پاسپورٹ دیا جائے گا، جو نارملی بیوروکریٹس کو اور منسٹرز کو دیا جاتا ہے جب وہ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں۔ اس پاسپورٹ کی بڑی عزت طاقت اس لیے ہوتی ہے، اس میں بہت سارے ملکوں کے ویزا نہیں چاہیے ہوتے ہیں، اینڈ آف کورس یہ بلو ہے۔ کچھ دنوں پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کا بڑا چرچا تھا، اب گرین پاسپورٹ کا اتنا نام ہو گیا، اتنی عزت ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے قرارداد تو یہ آنی چاہیے تھی کہ اب ہمارے جتنے بھی ڈگنیٹریز اور ڈپلومیٹس اور بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی گرین پاسپورٹ دیا جائے گا، لیکن ہوا الٹا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی کام کروا لیا ہے۔ خیر، اس کے اوپر بہت سارا شور ہوا۔ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ایک آفریدی صاحب تھے، ان کے بیٹے اٹلی غائب ہو گئے، اور اٹلی میں جا کے انہوں نے اسائلم سیک کر لیا، بلو پاسپورٹ وہ ٹریول کر رہے تھے، جس سے ہماری بڑی بے عزتی ہوئی۔ دنیا کے بہت سارے ملک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ بلو پاسپورٹ پہ وہ آتے ہیں اور اسائلم سیک کر لیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، اپنے مہمانوں کو مزید انتظار میں نہیں کروا سکتا۔ ویلکم کروں گا اپنے، میرے ساتھ موجود ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، ماہر قانون، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں خرم پرویز راجہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، بہت بہت شکریہ خرم پرویز صاحب، السلام علیکم آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے صوبیہ شاہد صاحبہ، بہت بہت شکریہ صوبیہ صاحبہ آپ کے وقت کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفتگو کا آغاز میں کر لیتا ہوں نیاز اللہ نیازی صاحب سے۔ نیازی صاحب، دنیا پہ اس وقت اس عالمی جنگ کی وجہ سے معاشی خطرے کا بادل منڈلا رہا ہے، ہم سب کے اوپر ایک لٹکتی تلوار ہے کہ بجلی اور مہنگی ہوگی، پیٹرول بھی اور مہنگا ہو سکتا ہے، اور ہم پہلے ہی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم جانتے ہیں ٹرمپ از ان چائنا، 14-15 تاریخ ان کی وہیں پہ گزریں گے، آج کا دن کل کا دن، آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں چائنا جو تائیوان کی خواہش رکھتا ہے وہ خواہش پوری کر پائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایران امریکہ جنگ میں کوئی جنگ بندی کا پراپر ایگریمنٹ طے پا سکے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز اس وقت چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، وزیر خزانہ جا چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اگلے ہفتے جائیں گے، تو چائنا از دا ریئل پلیئر آف دا ورلڈ رائٹ ناؤ، اور اس کے کہنے پہ دنیا چلے گی؟ اس چائنا کو میں خاموش کھلاڑی بھی کہتا ہوں اس جنگ کا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کا اوپینین سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب نے جواب تو مجھ سے شروع کر دیا، لیکن آپ کے پاس دونوں سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ خارجہ پالیسی بھی وہی بنا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف والے تجھے بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 2 مہینے مجھ سے ڈائریکٹ کویسچن کیا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی، اس ٹائم جنگ نہیں ہوئی تھی، تو آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ نے اسپیسیفک کویسچن مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ایران کی طرف کھڑے ہوں گے یا کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، اور ہم نے پولیٹیکل سائنس پڑھی، اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی خارجہ پالیسی بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے مفادات اور پیراماؤنٹ اپنے ملک کی سالمیت اور اس کو دفاع کو دیکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ہمیں اگر اسرائیل اور لڑائی ہوتی ہے تو ہم ایران کے ساتھ خطے میں جو پوزیشن تھی، جو ہمارے ٹائم جب رجیم چینج ہوا تو خان صاحب کا رجیم چینج ہونے میں بھی یہی تھا کہ ہم آج سے نہیں، خان صاحب تو بہت عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہر چیز کا حل جو ہے مذاکرات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ بہت بڑا کریڈٹ کیا ہے اور پوری دنیا میں کہ پاکستان آج اس بات سے سراہا جا رہا ہے، اگر پاسپورٹ کی بھی عزت ہوئی ہے اور ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہماری اپوزیشن نے بالکل اس میں ساتھ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی عزت اور وقار اور سالمیت اور دفاع کا مسئلہ ہے، تو پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پہ اگر لے کے آئے تو یہ کریڈٹ الٹیمیٹلی پاکستان اور پاکستان کی عوام کو جا رہا ہے اور سارے لوگوں کو جا رہا ہے۔ اب یہی خطے کی پوزیشن میں نے آپ کو اس ٹائم بھی ایڈریس کی اور آج بھی یہ کرتا ہوں کہ ہماری خطے کی پوزیشن جو تھی، جو روس کا دورہ تھا عمران خان کا، جو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جو خطے میں ابھی آپ نے خود مینشن کیا کہ یو جیسے ملک نے ہم سے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قرضہ جلدی واپس کریں، تو ہمیں سعودی عرب سے جا کے وہ معاہدہ جو ہمارا ان کے ساتھ ہے ہمیں واپس کرنا پڑا۔ لہٰذا اس جنگ کے جو آپ نے کہا معاشی جو حالات ہیں وہ تو ہمارے اوپر بہت ہی اثرات ہیں، لیکن جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، جو گورنمنٹ جس طریقے سے آئی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں 47 کی گورنمنٹ تو انہیں بڑا غصہ آتا ہے، وہ تو کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے، انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے کہ لوگ جس حالات سے گزر رہے ہیں، ابھی جو مہنگائی کا ٹائم چل رہا ہے کہ لوگوں کا خطے میں کیا پوزیشن ہے۔ جو آپ نے کہا کہ چائنا کا جو ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے، ہرمز کا بند کرنا، ایران کا مسئلہ، اور اس حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی ہم اس طریقے سے فارمولیٹ کریں کہ خطے میں امن ہے، ہمارے حالات بھی اچھے ہوں، اور جو جس طریقے سے امریکہ چاہ رہا ہے اس حالات سے ہم پورے نہیں اتر سکتے. لہٰذا چائنا کی جو چائنا سٹینڈ لے گا اس سٹینڈ کو ہم نے بھی دیکھنا ہے. اپنے اس خطے میں خلیج کی جو ملک ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، اس میں دیکھ کے ہماری اپنی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی، اس پہ عمل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک سر، مجھے گفتگو آگے لے کے جانی ہے، خرم صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے صوبیہ صاحبہ ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. صوبیہ شاہد صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم. صوبیہ صاحبہ، the world is changing. پاکستان بھی اپنی پالیسیز کو اسی طریقے سے ایوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ جانتی ہیں ٹرمپ از ان چائنا، ہمارے فائنانس منسٹر چائنا جا چکے ہیں. انڈیا میں برکس کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. انڈیا ہمارا دشمن یقیناً کوئی نہ کوئی چال ہمارے خلاف اس برکس کے اجلاس سے بھی چلنے کی کوشش کرے گا. انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں صوبیہ صاحبہ، انہیں آپ کیسے ریڈ کر رہی ہیں میڈم؟ جی شکریہ جی. جو بھی ہے ہمیں اپنی حکومت سے، جو فیڈرل حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور میں اسحاق صاحب جس طریقے سے سفارتی امور کو لے کے جا رہے ہیں، جو کامیابی ہمیں ملی ہے اور جس فورم پہ ہمیں یاد کیا جا رہا ہے، تو ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی طریقے سے اور بھی یہ اچھے ہو جائیں گے، اور گوادر اور یہ سی پیک کا جو راستہ اوپن ہوگا سینٹر ایشیا کے لیے، تو یہ ہماری ملک کے لیے ایک بہت بڑی میرے خیال سے اقدام ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پورے ملک کے لیے. اور اس سے گیم چینجز اگر آنا ہے تو اسی سے آنا ہوگا. اور باقی تو آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سفارتی جو ہے اس سال میں جس طریقے سے گرین پاسپورٹ کی پوری دنیا میں نام روشن ہو گیا، اور نام ہے اب لوگوں کو اس پہ فخر ہے. اسی لیے آپ لوگ بلو پاسپورٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اراکین پارلیمنٹ کی فیملی کے لیے. دیکھیے سینٹ میں بل پاس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ پہلے قومی اسمبلی کے فیملیز کے ساتھ تھا، اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ نہیں ہے. صوبائی اسمبلی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سینٹ کے ساتھ تو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایوان بالا ہے. اگر قومی اسمبلی کو دیا گیا ہے تو سینیٹر کا بھی حق ہے کہ وہ ان کو بھی ملے. تو میرے خیال چلیں میں بلو پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ڈسکس کروں گا آگے چل کے، لیکن صوبیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنا از دا نیو سپر پاور آف دا ورلڈ. چائنا نے امریکہ کو بائی پاس کر دیا ہے، اسی لیے چائنا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے تائیوان چاہیے ہی چاہیے، اور تائیوان میں لے کر رہوں گا. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو برکس کا اجلاس ہو رہا ہے، انڈیا نے بڑی بے عزتی کا سامنا کیا ہے، پچھلے ایک سال سے بے عزتی ہو رہی ہے پچھلے مئی سے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بڑی چال چلے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم پریپیئرڈ ہیں ان کی چال کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبیہ صاحبہ؟ بالکل جی، ہم پریپیئر ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک سال سے لاسٹ ایئر کے 10 مئی سے لے کے ابھی تک جو بھی ہو رہا ہے، تو یہی سفارتی اور اسی پہ ہماری حکومت نے توجہ دی ہے. جس طریقے سے لاسٹ ایئر مارکہ حق اور بنیانی مرسوس میں انڈیا کا مقابلہ ہوا ہے، تو اسی طرح سفارتی اموروں پہ یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح کشمیر کا ان لوگوں نے وہ پاس کیا اور پھر 1 گھنٹے یا جو الٹی گنتی ہماری سٹارٹ ہو گئی، یا ہم کھڑے ہو کے اس کے ہم نے وہ کیا، وہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس دفعہ پراپر ہمارا مقابلہ ہوگا، اور پراپر ان کے ساتھ مطلب جو بھی ہوگا تو ان کے ساتھ مقابلے کے پہ آئیں گے. یہ اس دفعہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو نیور میں ان لوگوں نے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خرم پرویز راجہ صاحب، thank you for being patient with me. I am really honored to have you on the show. خرم صاحب، your opinion about the international situation، آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا اپرچونٹیز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے اس پوری سچویشن میں؟ اینڈ آف کورس بھارت کی چالیں چل رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی نظر میں ہم تیار ہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا. اور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فی الحال دورہ ہے ٹرمپ کا چائنا کا، اور ایسے وقت میں جب پورے خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو یہ بڑا تاریخی اور اہمیت کا حامل دورہ ہے. آپ کی گفتگو میں آپ نے انٹرو میں بڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا تائیوان کے حوالے سے اور ایران وار کے حوالے، تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے 3 پہلو ہیں. جہاں تک بات ہے چائنا اور امریکہ کے انٹرنل ٹریڈ کی، تو اس پہ بالکل ہم یہ توقع کر سکتے ہیں پیش رفت ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں، کبھی امریکہ ٹیرف زیادہ کر دیتا ہے چائنا پہ، کبھی کم کر دیتا ہے، اور اس کے جواب میں چائنا بھی پابندیاں لگاتا رہتا ہے.
لیکن جب ان دونوں ملکوں کے آپس کی ٹریڈ کی بات ہوگی تو اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی. جہاں تک بات رہی جنگ کی, تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چائنا اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہے, ایک بڑی ملٹری مائٹ بھی ہے اور اکنامک مائٹ بھی ہے, اور اس کے بڑے سٹیکس ہیں اس حلقے میں, اس علاقے میں. اور جو ایرانی آئل ہے اس کا ایک بڑا خریدار ہے چائنا, اور جہاں پاکستان کوشش کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی وہ کوشش مانی جا رہی ہے, ایسے وقت میں اگر چائنا بھی اپنا ویٹ ڈالتا ہے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایک اچھے اور پائیدار حل کی طرف یہ علاقہ جا سکتا ہے اور مزید جنگ سے بچ سکتا ہے. تیسرا پہلو ہے تائیوان والا. تائیوان کا جہاں تک تعلق ہے, چائنا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, ہماری ریڈ لائن ہے. تو میری ذاتی رائے میں شاید اس موضوع پہ فوری طور پر کوئی ایک بریک تھرو نہ ملے, کوئی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے, لیکن کسی بڑی کامیابی کی امید رکھنا میرا خیال ہے وہ فی الحال مناسب نہیں ہوگا. اور ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا جتوئی صاحب, کہ جو یہ جنگ ہے ایران والی, امریکہ ایران جنگ, ایران کے سٹینڈ نے اور جس طریقے سے ایران لڑا ہے اس نے رولز آف دا گیم چینج کر دیے. شاید بالکل قریب ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو امریکن پالیسی تھی, امریکن بیانیہ تھا, ان کا جو جس طرح کا ایگریمنٹ وہ چاہتے تھے دنیا میں وہی چیز فالو کی جاتی تھی. لیکن اس جنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ویک پچ پہ ہوگا, ویک فوٹنگ پہ ہوگا, اور وہ پہلے والی بات نہیں ہوگی. بڑی زور لگے گا امریکہ کا کہیں پہنچتے ہوئے, میرا یہ ذاتی خیال. بالکل ٹھیک. اور اس میں اپرچونٹیز آپ پاکستان کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ پاکستان کو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا ہے, اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے ہوسٹ کیا ٹاکس کو, اور وہ کوششیں آج بھی جاری ہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جب اس کا حل ہو تو وہ انشاءاللہ پاکستان میں ہی ہو, اسلام آباد میں ہی ہو. اور جہاں تک اپرچونٹیز کی بات ہے تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب یہ جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوتا ہے جی توئی صاحب, تو سب سے بڑی جو اپرچونٹی پاکستان کے لیے ہے نا, وہ ایران گیس پائپ لائن ہے. ویری ٹرو. ہمارے بہت سارے مسائل کا اگر ہمیں حل چاہیے, ہمیں سستا تیل چاہیے, ہمیں سستی گیس چاہیے. تیل گیس آپ مہنگی کرتے ہیں, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, ڈبل روٹی سے لے کے گوشت تک, اور جو ڈیلی آپ کی آئٹمز ہیں کھانے پینے کی, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. کلودنگ مہنگی ہو جاتی ہے, گاڑیاں مہنگی ہو جاتی ہیں. ویسے راجہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ اس گیس پائپ لائن کے پیچھے آصف علی زرداری صدر مملکت کا ہی بڑا ہاتھ ہے, ان کی ہی یہ اچیومنٹ تھی, وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو. پھر مجھے یاد آتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ریسنٹلی کہا تھا 3000 ارب اضافی جمع کر کے دوں گا, نہیں جمع کر کے دوں تو میرے حصے سے کاٹ لینا. لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہشات پوری ہونے کا موسم نہیں ہے آج کل. میں اگر گزارش کرتا, دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے جی صاحب کہ یہ پیپلز پارٹی کا جو 2008 کی گورنمنٹ تھی اس میں اس کا آغاز ہوا تھا, اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پر کام بھی ہوا. لیکن یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں اور یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انٹرنیشنل سینکشن کی تھی, وہ انٹرنیشنل دباؤ پریشر کی تھے. وہ دباؤ چائنا پہ نہیں ہے, انڈیا پہ نہیں ہے, ہم پہ ہے سر, ہم چھوٹے ملک ہیں. کیونکہ بس اس کو آپ جس طرح مرضی لے لیں, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ضرور ہے. Agreed. لیکن اس میں جو اب اپرچونٹی کی بات آپ نے کی تھی نا, تو جو میرا خیال ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اگر سب سے بڑی I 100% agree with you. پاکستان کے پاور سیکٹر کے پرابلمز, بالکل سر, آپ کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. آپ سستا تیل اور اگر بجلی گیس پیٹرول کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ویورز ہم جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے. ہم نے میمز, ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بنتے ہوئے دیکھی, اور کافی لوگوں نے محسوس بھی کیا انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ آیا ہے. لیکن سیڈلی ہمارے جو ایوان میں بیٹھے عوامی نمائندے ہیں ان کو شاید مجھے لگتا ہے اس بات کا احساس نہیں ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے بل منظور کروا لیا ہے. قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سے بھی بل منظور ہو گیا ہے جس کے تحت اراکین اسمبلی کے بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ ملیں گے. پھر آپ جانتے ہیں ہمارے اسٹیٹ منسٹر فار ہوم ڈپارٹمنٹ ہے طلال چودھری صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارے آفریدی صاحب بھی تھے, ان کے بیٹے نے جا کے اٹلی میں اسائلم سیک کر لیا, وہ بلو پاسپورٹ پہ گئے تھے. بڑی بے عزتی ہوئی تھی پاکستان کی. دنیا کے ملک ہمارے ساتھ ایگریمنٹس نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. بلو پاسپورٹ بہت سارے ویزاز نہیں چاہیے ہوتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اینڈ آئی ول اسٹارٹ دی ڈسکشن خرم صاحب آپ سے ہی.
خرم صاحب, ایک طرف ہم پاکستانی قوم کو بتاتے ہیں میڈیا پہ آ کے او گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی, دوسری طرف ہم بتاتے ہیں کہ وہ عوام کے جو نمائندے ایوان میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی بلو پاسپورٹ اپروو کروا لیا ہے. تو کیا آپ کو تضاد نظر آتا ہے حضور قول و فعل میں ہمارے حکمرانوں کے اور میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, پھر ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ جھوٹی ہیں یا تو وہ قیاس آرائی ہیں؟ سر جی تو صاحب, میرے نالج کے مطابق جو بلو پاسپورٹ ہے یہ یا تو آفیشلس کے پاس ہوتا ہے, بیوروکریٹس کے پاس ہوتا ہے, اور پہلے بھی جو پارلیمان کے ایم این ایز کے جو ایم این اے ہیں, جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں, ان کے بچوں کو یہ دیا جاتا تھا. میرا خیال ہے اب انہوں نے نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ اس کو بات کر رہے ہیں فار سینٹ یا جی سر بائی اسمبلی کے حوالے سے. تو میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا جی کہ یہ ظاہر ہے بڑی بلو پاسپورٹ کی بڑی عزت ہے, گرین پاسپورٹ کی بھی عزت ہے, لیکن بلو پاسپورٹ تو بڑے چند لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس ملک میں. اگر ایسے میں آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں, آپ کے پاس پاکستان کا بلو پاسپورٹ ہے, آپ اس کے بنیاد کے اوپر اسائلم اپلائی کرتے ہیں, آپ کا تعلق کسی جماعت سے ہو, میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر ذاتی اٹیک نہیں کروں گا, آپ پی ٹی آئی سے ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, آپ مسلم لیگ نون سے ہیں, یا کسی پاکستان کی سیاسی جماعت سے ہیں, میرا خیال ہے یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہے اور اس طرح پاکستان کو رسوا نہیں کرنا چاہیے ان لوگ. بٹ ڈو یو تھنک کہ سر اب جب گرین پاسپورٹ کی اتنی عزت ہو گئی ہے تو بلو کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا؟ سر یہ اس پہ ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں آپ, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ آپ نے دیکھیں نا, ایک ہے گرین پاسپورٹ, دین یو ہیو بلو پاسپورٹ, اور پھر کچھ لوگوں کو آپ ریڈ پاسپورٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ چیز کوئی آج کی تو ہے نہیں کہ آپ نے آج دینے شروع کیے, یہ تو ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے. چاہے گرین ہو, چاہے بلو ہو, چاہے ریڈ ہو, بات یہ ہے کہ پاکستانی اس پاسپورٹ کا ہولڈر ہے, وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے پاکستان کی عزت و تکریم. اور جب جس طرح بھی آپ نے خود بتایا, وہ پی ٹی اے کے ایم این اے اور ان کے بیٹے نے یہ اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے, وہ گیا ہے بلو پاسپورٹ کے اوپر, اس کے پاس بلو پاسپورٹ اسی لیے ہے نا کہ وہ ایم این اے کی فیملی ہے, ان کا بیٹا ہے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے اور پاکستان کی اس طرح رسوائی کریں گے, اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا بھی جو میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا, ان کے پاس کوئی اس چیز کا کانکریٹ جواب نہیں تھا کہ یہ انہوں نے اپلائی کیوں کیا ہے. اور پھر پی ٹی اے کا ایک اسٹیٹمنٹ اور آ گیا کہ جو ایم این اے ہے وہ اپنی اولاد کے کیے کا نہیں ہے, تعلق نہیں ہے اس کا, وہ اڈلٹ ہے اس کا بیٹا, وہ اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتا ہے. تو اس سے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سالڈ جواب بھی نہیں ہے, آپ غلط کام بھی کر رہے ہیں, اور پھر آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, تو آپ پارلیمان کے اندر بھی لڑتے ہیں, آپ پارلیمان میں جو حکومتی بینچز کے ایم این ایز ہیں ان سے بھی لڑائی کرتے ہیں, اور اپنے ایم این ایز کے ساتھ بھی لڑتے ہیں. تو ان کا رویہ تو خود آپ کے سامنے بہت کچھ بتا رہا ہے. بالکل ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب, کیوں ضرورت پڑتی ہے اس بلو پاسپورٹ کی, اور کیا گرین پاسپورٹ کی عزت میں اضافے کی خبر کیا صرف خبر ہی تھی؟ دیکھیے طلعت صاحب, پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ بل جو ہے قائمہ کمیٹی کے پاس گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ تو کمیٹی سے باہر بیٹھے ہیں, جو فیصلہ ہوا تھا کسی کو بھی شامل نہیں ہے. اگر کر رہی گورنمنٹ تو خود کر رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ جس ملک کے اندر آپ کا برینڈ, آپ کا لوگ باہر جا رہے ہیں, کوئی ایکسپورٹ آپ کی ہے نہیں, انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے, آپ غریب عوام کا سوچنے کی بجائے اگر آپ اپنے ممبران اپنے اور اپنی فیملی کے لیے یہ کریں تو آپ کی 25 کروڑ عوام کیا سوچ رہی ہے. کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ شاید یہ عوام کس وجہ سے نہیں سوچ رہے کہ عوام نے 8 فروری کو ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا. اب اگر یہ بلو پاسپورٹ کے پہلے بھی بات, خرم صاحب کو یاد ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی وڈرا ہوئے تھے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, تو میں تو اس بات کی اس وجہ سے مخالفت کرتا ہوں کہ وہ اسمبلی, لیجسلیٹو اسمبلی جو لیجسلیشن کرے فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف پاکستان, اگر وہ اس طرح کی چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر گرین پاسپورٹ کی آپ کی عزت بڑھ گئی ہے تو آپ اس تک رہنا چاہیے. تو میرے خیال میں کیونکہ ایک تو ہم قائمہ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھے, تو یہ اس طرح کا ایسے ملک میں جو اس حالات سے گزر رہا ہو, تو ممبران کو بجائے اپنے بارے اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچنے کے ملک کی عوام کا سوچنا چاہیے. ملک کی عوام کا سوچنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک ٹائم بولنا چاہوں گا. جی راجہ صاحب پلیز. راجہ صاحب بالکل اگر اس پہ بات ہونی چاہیے, اور اگر یہ رائے آتی ہے کہ بلو پاسپورٹ نہیں دینے چاہیے فیملیز کو ایم این ایز کی, یا اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ تو تب ہونا نا جی صاحب جب وہ ہوگا. ہم تو بات کر رہے ہیں آج کے واقعے کی کہ ایک بلو پاسپورٹ ہولڈر شخص نے اگر پاکستان کی تزلیل کرائی ہے تو اس چیز پہ کیا ایکشن ہونا چاہیے, ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. I completely agree, sir.
صوبیہ صاحبہ آپ کا اوپینین، آپ نے پہلے بھی تھوڑا سا پاسپورٹ کا ذکر کیا تھا، پر میری نظر میں میڈم صوبیہ صاحبہ جی صوبیہ صاحبہ میں آپ کو بتاؤں ایز اے پارلیمنٹرین کہ میرا یہ تیسرا جنیور ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو آپ لوگوں سے میں یہ بتاؤں کہ بلو پاسپورٹ اور گرین پاسپورٹ میں یہ فرق ہے، یہ پارلیمنٹرین کے لیے ایک پریویلیج ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے ساتھ میرے خیال سے 40 50 60 ممالک اس طرح ہے جس میں ویزے کے بغیر آپ جا سکتے ہیں، آپ کو ویزا نہیں لینا ہوگا بلو پاسپورٹ کے، اس پہ ڈائریکٹ ٹکٹ لے اور جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سینٹ والے سینٹ کے جو ممبران ہیں ان لوگوں نے اپنے لیے بل پاس کیا، تو کیونکہ وہ ایوانی بالا ہے، اگر نیشنل اسمبلی کے اور ان کے فیملی کے ساتھ ہے تو ایوان بالا کے ممبران اور ان کے فیملی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق ان لوگوں نے اس پریویلیج کے مطابق جو ہے یہ لیجسلیشن کیا، اور یہ جو پرانے لیجسلیشن ہے جیسے کہ اسمبلی نے کی ہے تو سینٹ رہ گیا ہوگا، ان لوگوں نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ فردر اب وہ لوگ بھی جو ہے اپنی اس پریویلیج پہ جو ہے لیجسلیشن کر رہے ہوں گے یا کیا ہے کل۔ تیسری بات یہ ہے کہ اقبال آفریدی کے جو بیٹا ہے اس نے جا کے ادھر پولیٹیکل اسائلم لیا ہے، تو اگر وہ گرین پاسپورٹ ہوتا یا بلو پاسپورٹ ہوتا واٹ ایور، کیونکہ ایک وقت میں آپ کے ساتھ ایک ہی پاسپورٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو بلو پاسپورٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو گرین پاسپورٹ ایشو نہیں ہوگا۔ تو اس کا فادر جو ہے وہ MNA ہے، اور اس کے ساتھ 28 سال تک جتنے بھی بچے ہوں گے یا اس کی اسپاؤس ہوگی تو ان کو بلو پاسپورٹ ایشو ہو گیا ہوگا، ان کا جو گرین پاسپورٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا، تو اس نے جا کے اس ایج میں اگر وہ گیا ہے اور اس کو پاکستان کی اس سے کوئی پیار اور محبت نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو چھوڑنے پر ہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف ہے، تو ان کا تو پاکستان کے ساتھ تو کوئی پیار اور محبت ہے ہی نہیں اپنی اس مٹی کے ساتھ، تو ان لوگوں نے تو لینا ہی ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہ اگر بلو پاسپورٹ ختم کر کے گرین پاسپورٹ پہ جاتے تو تب بھی پاکستانی پاسپورٹ ہوتا، اور پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو جا کے کینیڈا میں لندن میں پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں، اور میرے خیال سے لندن میں اور ابھی کینیڈا میں بھی ادھر سے ہی پولیٹیکل اسائلم کے اس میں وہ اپنے بلوں میں ترمیم کر رہے ہیں کہ کس کو دینے ہیں یا کس کو نہیں دینے ہیں، یا کس میں دینے ہیں، یا ان کے جو آرٹیکل 21 ہے لندن میں اور آرٹیکل 20 اسی میں ان لوگوں نے چینجز لے کر آئے ہیں، اور اسی پر وہ لوگ آگے سے کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہے، ورڈکٹ ہیز بین ریزرو۔ بشرا بی بی صاحبہ کی جو درخواست تھی کہ ان کا علاج کے حوالے سے اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، اس کے اوپر پہلے گفتگو کرنا چاہوں گا نیاز اللہ نیازی صاحب سے۔ نیازی صاحب بتائیے، عمران خان صاحب کے بشرا بی بی صاحبہ کے جو کیسز ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ پہلے تو کہا جاتا تاریخ نہیں لگ رہی، آج فیصلہ محفوظ بھی کر لیا گیا ہے، تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ، ڈونٹ یو اگری نیازی صاحب؟ اللہ کرے فیصلہ آپ کے حق میں بھی آ جائے۔ اللہ صاحب، یہ خرم صاحب بیٹھے ہیں، میں نے تو اپنی اس 36 سالہ پریکٹس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک عام پریزنر جو ہے نا، اس کا بھی اگر پاور آف اٹارنی آپ بھیجتے ہیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو ٹیسٹ کر کے بھیج دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے جو ہم ایک پٹیشن اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیے پرسوں، اور کل ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اسی پہ، کہ عمران خان کی جو دونوں اپلیکیشنز 426 کی جس کو انہوں نے غیر مؤثر قرار دیا، ہم اس آرڈر کو اسیل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ۔ ابھی عمران خان کے پاس باقی تو اب چھوڑ دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا جو آرڈر ہے 24 مارچ 2025 کا، جس میں ملاقات کا 6 لوگوں کی ملاقات وکلاء کی ٹیوزڈے کو اور فرینڈز میٹنگ ہے تھرسڈے کو، کوئی ملاقات نہیں اس آرڈر کے باوجود 4 مہینے سے فیملی کی ملاقات رہی ہے، ایک آدمی کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کہ کیا وہ عدلیہ آزاد ہے؟ اگر جج صاحب نے آج ہم نے جو پاور آف اٹارنی کے لیے وہ جسٹس خادم سومرو صاحب کے پاس کی ہے، اس کا 25 مئی کو نوٹس ہوا ہے کہ جی آپ آئیں سپرنٹینڈنٹ جیل بتائیں کہ وکالت نامے سائن کیوں نہیں ہو رہے، تو ٹریٹمنٹ کا آج آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کی 85% آنکھ اس کی ضائع ہو گئی ہے، اس کی بینائی۔ اسی طرح بشرا بی بی کی صحت کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلو کیس آپ نے جھوٹے بنا لیا،
ختم ہو گئے کیس جھوٹے, آپ کیس لگا نہیں رہے. آپ ایک آدمی کا رائٹ ہے, ایک جو جیل مینول کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی رائٹ ہے کہ آپ اس کو فیسلٹی دیں. ہم نے کہا کہ ان کے 2 ڈاکٹرز عمران خان کے اور اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں اس کا علاج کروا دیں. یہ فیسلٹی آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کو ملی, سب کو ملی, اور عام آدمی کو ملتی ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے, کیا فیصلہ آنا ہے, وہ سب چیزیں پتہ ہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں کے بعد عدلیہ کی جو بیسک اسٹرکچر تھا آئین میں, ہم یہی کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو چھوڑا گیا ہے, اور عدلیہ اب آزاد نہیں ہے. تو جو آرڈر وہ کریں گے وہ سامنے آ جائے. بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ ٹیکن. راجہ صاحب آپ کی نظر میں, ویسے عام لوگ بھی خرم صاحب یہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جب عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی چال کیسی ہوتی ہے, اور جب ایک ڈرگ ڈیلر پنکی عدالت میں چل رہی ہوتی ہے تو اس کی چال کیسی ہوتی ہے, اور پھر میڈیا آواز اٹھاتا ہے تو اگلے دن جسمانی ریمانڈ بھی مل جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑ جاتا ہے 2+2 کرنا مشکل نہیں ہے کہ عدالتیں منوور کنٹرول ہو رہی ہیں, عدالتی نظام آزاد نہیں ہے. خرم صاحب آپ اگری کریں گے یا نہیں؟ جی صاحب, اس بات سے تو میں اگری کروں گا جو آپ نے ڈرگ ڈیلر کے حوالے سے بات کی, کہ بالکل جس انداز سے وہ آتی ہے کورٹ میں, اور اس کے بعد آپ نے شاید سنا ہوگا جو ایک آڈیو لیک بھی ہے. جی سر. جی تو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جس انداز سے کورٹ میں پیشی اور اس کے بعد جو اس کی گفتگو ہے وہ تو گورنمنٹ کو چیلنج کر رہی ہے, وہ آپ کے اس پورے سسٹم اور نظام کو چیلنج کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, اور ان کو اس کا بالکل اس میں سے ایگزامپل بنانی چاہیے. اگر اس طرح الاؤ کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کو کہ یہ اس طرح پیشی پہ جا رہے ہیں اور پھر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, تو اس کا تو بالکل اس کا تو عبرتناک انجام ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اس سے بڑی ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ لوگ ان کو منشیات کی طرف لے کر جا رہے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, KPK ہو, بلوچستان ہو, پاکستان کا کوئی حصہ ہو. اس کے خلاف تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے. ایک ڈرگ ڈیلر کے پاس ملک کی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ پاور کیسے آ گئی سر؟ وہ تو ایکس پرائم منسٹر ہے, اس کو اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا جتنا ڈرگ ڈیلر کو مل رہا ہے سر. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں, یہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں اگر کے کنیکشنز ہیں یا یہ کسی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو بالکل یہ چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے, اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے تو یہ کام ختم ہوگا, ورنہ یہ چلتا رہے گا. نشان عبرت تو ایکس پرائم منسٹر کو بنایا جا رہا ہے, ڈرگ ڈیلر کو نہیں. کچھ عمران خان کے لیے بھی کچھ اپنے تاثرات بتائیے سر. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, بیچ میں ذکر آ گیا. دیکھیں, کوئی بھی سیاسی قیدی ہے اگر, یا کوئی بھی قیدی ہے, صحت اگر اس کی خراب ہوتی ہے, صحت تو کسی کی بھی جو سب خراب ہو سکتی ہے, مجھے کوئی ایشو ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں تو جو اس کا حق بنتا ہے, جو اس کا علاج کا حق ہے, جو اس کا دوائی کا حق ہے, بالکل ہم اس کے حامی ہیں کہ وہ سہولیات ان کو ملنی چاہیے, ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے. جہاں تک بات رہے گی کیسز کی, تو کیسز کا جو راستہ ہے جی وہ تو لیگل معاملات ہیں, وہ تو کورٹس میں جا کے ان کو لڑنا پڑے گا کیس اپنا. اب وہ کیسز ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہیں, ان پر کیا الزامات ہیں, 9 مئی کے حوالے سے کیا کیسز ہیں, باقی معاملات کون سے ہیں, القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, بہت سارے کیسز چل رہے ہیں. تو اس پہ ہم اور آپ تو تجزیہ ہی کر سکتے ہیں, فیصلہ نہیں دے سکتے, اوپینین دے سکتے ہیں. لڑنا ہے ان کو PTI والوں کو اور عمران خان صاحب کو کورٹس میں ہی ہے, اور وہیں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے, چاہے وہ جزا کی صورت میں ہو یا سزا کی صورت میں, اگر حکومت راضی ہوئی. بہت بہت شکریہ خرم پرویز راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب. پروگرام کے اختتام میں یاد دلانا چاہوں گا ارباب اقتدار و اختیار کو کہ جس زمانے میں, جس قوموں میں, جس سوسائٹی کے اندر غریب اور رئیس کے لیے قانون بدل جائے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے ہیں. اس لیے خدا را انصاف و عدل کے نظام کو بہتر کیجئے. سب کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے, سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. Sadly, we as a nation do not see it in our country at the moment. اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.